बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री के बानी सादिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सब जब आप कहते हैं ना कैसे हैं आप, सर दिल ही खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जो पहली वीडियो आपने डिफरेंट लोगों के प्रोग्राम्स में कहा होगा, लेकिन आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी नाम खैर पहले ही बता दिया था निगरान वजीर आजम का। कुछ वजूहात की बिना पर आपने मुझे सिर्फ इतना ही हिंट दिया था कि निगरान वजीर आजम जो होगा वो बलोचिस्तान से होगा। और सर वो अनवारुल हक काकड़ साहब आ गए, नाम चल रहे थे सरफराज बुगटी साहब, सादिक संजरानी साहब। सर ये काकड़ साहब का ज़रा मुझे बताएं, आपको कैसे पता चला? अच्छा, इस तरह से है जी कि काकड़ साहब के हैंड प्रिंट 3.5 साल पहले मेरे PDF फेसबुक और वेबसाइट पर पड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन दिनों मेरी लाइन पर थे सरफराज बुगटी, बाकायदगी से उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। मैं इस्लामाबाद में था तो अनवार से भी मिला, बुगटी साहब के भी साथ मेरी मुलाकात हो रही थी। और मेरा प्रॉब्लम ये बना हुआ था कि अनवार के हाथ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। ये एक शमसी लकीर होती है जिसे शोहरत की लकीर कहते हैं, और ये तीसरी उंगली के नीचे होती है और इनके हार्ट लाइन ये है, और हार्ट लाइन के थोड़ा सा ऊपर से निकलकर चमकदार, रोशन, गहरी और ज़बरदस्त तरीके से निकलती है। ये बुनियादी तौर पर इज्जत और शोहरत की अलामत होती है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं इनका नाम फिल फॉर लॉन्च कर देता हूँ तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि मैंने आखिर में आकर कहा कि ये 8 के 8 नाम जो चल रहे हैं सारे के सारे फेकेट हैं, इनमें से कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, और हफीज शेख के मेरे पास हैंड प्रिंट नहीं है, सेम वर्डिंग कर रहा हूं। और यहां मैं इनका नाम लेने से थोड़ा सा इसलिए घबरा रहा था कि हर चीज पर सट्टा, और उन दो नामों पर सट्टा जो है वो बहुत कम था, इसलिए कि सरफराज बुगटी के हाथ पर उनके भी मैंने हैंड प्रिंट अपनी फेसबुक पर लगा दिए हैं। वो भी मेरे फेसबुक पर जाकर आप चेक कर लें बड़ी तफसील से, और उनकी ख्वाहिश पर लगाए हैं गए, मतलब पूछे बगैर नहीं, बल्कि उनकी ख्वाहिश पर, उनकी ख्वाहिश थी कि लगाए जाएं तो लगाए गए हैं। तो उनके साथ रहने के बाद फिर मैं नहीं चाहता था कि सिटा अरूज पर पहुंच जाए, पहली बात। और दूसरी इल्मी बात, मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही ये पीरियड शुरू होना था तो यहां से उनका इक़्तिदार शुरू हो जाता था। और इक़्तिदार के साथ ही ये मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, हैंड प्रिंट देख लिया, यहां से शोहरत की लकीर शुरू होती है। अब इससे पहले काकड़ साहब की शोहरत ही नहीं थी। शोहरत ही उस वक्त शुरू होती है जब इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो इसलिए ये तो किसी की वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि कोई बाहर से यूं करके बंदा आएगा अननोन और आकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करना ज़रूरी होता है, और ज़रूरी था, और ज़रूरी के तहत कर ली। अगर उस वक्त नाम भी लेता तो गुम में चले जाता, लेकिन एग्जैक्ट एज 52.5 के ऊपर इनकी शमसी लकीर सूरज की तरह रोशन है। ये फिर दिखा रहा हूं, और फिर इसके बाद अगला सवाल लेता हूं जी। सर अनवारुल हक काकड़ साहब का आपने बताया, सरफराज बुगटी और सादिक संजरानी साहब की भी वैसे हैंड प्रिंट्स आपने, उनके हाथ पे भी कोई लाइन है कि बड़े ओहदे की? अच्छा, इस तरह से है कि सरफराज बुगटी साहब को जो ओहदा मिल चुका, बड़े शानदार ओहदे पर फायज हैं, वजीर दाखिला है। इनकी मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई। बाकायदगी से इनके साथ मेरा राब्ता, ताल्लुक, वास्ता, और फिर उसके बाद मिनिस्टर बन जाने के बाद भी पाइपलाइन में हमेशा से रहा, थ्रू मतलब व्हाट्सएप भी इनके साथ मेरी गुफ्तगू होती रही। और जहाँ तक सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक है तो उनका मैं एक सीन सुना देता हूँ कि कराची में यूं करके खड़े थे,
تو بہت پیارے انسان ہیں، بہت پیارے انسان ہیں۔ میں بیٹھا، فضل پیچو صاحب آصف علی زرداری کے بہنوئی ہیں، وہ سیکٹری ہیلتھ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا تھا، تو ان کے ساتھ تھا ڈاکٹر رمیش۔ اچھا، یہ ڈاکٹر سنجرانی صاحب اور ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو میری پوچھ تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ ملک صاحب میں یوسف رضا گیلانی کا 5 سال رہا ہوں ایڈوائزر، اور اب میں سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ پنگا ڈال لیا ڈاکٹر رمیش نے، جو ان کے ساتھ آئے تھے۔ اب مجھے یہ پتا تھا کہ فضل پیچو چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے ہیں، انہوں نے ان کو انفارم کیا ہے اور یہ تشریف لائے ہیں، اور یہ کسی کے کہنے پہ آئے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر رمیش کے ہینڈ پرنٹ لیے اور میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آگے چل کر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس میں سچویشن جو جس طرح سے آپ چاہتے ہیں ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر آپ کے مقدر کی لکیر تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی ساری کمزور ہے۔ جب یہ میں نے بات کی تو پھر اس کے بعد بڑا عجیب سا معاملہ یہ بنا کہ یہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے اور مجھے کہنے لگے نیچے چیف سیکرٹری کے کمرے میں آ جائیں، وہاں بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جاؤ چیف سیکرٹری کے کمرے میں جاؤ، کون آتا ہے چیف سیکرٹری صاحب کے کمرے میں؟ جب چیف سیکرٹری صاحب بلائیں گے پھر چلے جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ میں چیف سیکرٹری کے کمرے میں نہیں گیا، اور 2 ماہ گزر جانے کے بعد 2 دریا پہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے تمام رہنما، عارف الوی صاحب، بہت سارے رہنما جتنے بھی نئے اپنے وہ بہت زبردست قسم کے جتنی بھی شخصیات تھیں، وہاں مجھے فضل پیچو کے دفتر میں کہا تھا اس نے، ڈاکٹر رمیش نے، کہ میری ایک اس کندھے پہ اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے کندھے پہ نون لیگ ہے۔ تو میں نے پھر انہیں 2 دریا پہ کہا کہ یہ نون لیگ تو اڑ گئی، یہ کدھر گئی؟ اور یہ جتنا کام ضرورت کے تحت آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی ہے، اور اتنے زیادہ طاقتور نہیں۔ تو اسی چکر میں وہ اپنا میری جو ملاقات تھی نا صادق سنجرانی سے نہیں ہو سکی، اور صادق سنجرانی نے رات کو 9 ساڑھے 9 بجے پھر دوبارہ فون کیا، اور اس وقت میں لاڑکانہ جانا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا پھر کبھی صحیح۔ تو صادق سنجرانی صاحب مجھے اتنا جانتے ہیں، اور میں صرف اتنا صادق سنجرانی صاحب کو جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم جب سے بنے ہیں، کوئی رابطہ، کوئی ملاقات کا؟ انوار الحق کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے باقاعدگی سے مجھے واٹس ایپ کیا، واٹس ایپ کرنے کے بعد باقاعدگی سے دعوت دی کہ میرے ساتھ ایک کپ چائے یا لنچ جس وقت آپ کا جی کرتا ہے مجھے حکم کیجئے، کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ واٹس ایپ کیا، اور پھر اس کے بعد باقاعدگی سے واٹس ایپ پر واٹس ایپ کال بھی کی، خیر خیریت، اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کا تبادلہ ہے کہ مبارک ہو کا بھی ہوا، واللہ عالم بالصواب۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کے آپ نے ہینڈ پرنٹس دیکھے، انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نگران سیٹ اپ کے بعد کہیں اور نگران وزیر اعظم سے ہٹ کے وزیر اعظم بھی نظر آ رہے ہیں عام الیکشنز کے بعد؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ بڑا طاقتور قسم کا ہاتھ ہے، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ 2023 کا میں نے علیحدہ سے دوسرے رنگ میں نشان لگایا ہے، اور پھر 2023 کے بعد اور مزید اگلے دوسرے رنگ میں نشان لگایا ہے، باقی سارے سرخ کلر میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا سال جو ہے وہ کھاڑ بچھاڑ ادھر ادھر چھوٹے موٹے معاملات پہ نکلے گا، اور اس سے اگلا سال وہ سیاسی کماش بازی، 2 گھوڑے میدان میں ہوں گے، ایک وہ جو دوسروں کو کہتا ہے کہ اوقات بتاؤ اور پیسے لو، اور دوسرے جو ٹاپ ٹو باٹم چیئرمین کمیٹی سے لے کر چیئرمین پیمرا اور چیئرمین آئل اینڈ گیس تک لگانے کے ماہر ہیں، شریف خاندان، وہ کمال کی سیاست کرنا جانتے ہیں، اور اس گھمسان کی سیاست میں برتری کے ساتھ انوار الحق کاکڑ صاحب مزہ لیں گے، راستہ نہیں کسی کا روکیں گے، واللہ عالم بالصواب۔
پی ٹی آئی کے لیے عمران خان صاحب کے لیے انوار الحق کاکڑ صاحب کوئی بہتر ثابت ہو سکتے ہیں جس مشکلات میں ہے پی ٹی آئی؟ اچھا، جب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کی اگر مشکلات کم نہیں ہوں گی تو زیادہ بھی نہیں ہوں گی. آپ کا سوال بہت اچھا ہے جس کا جواب دینا بنتا ہے. اب بنتا ہے معاملہ کہ خان صاحب بنیادی طور پر چونکہ سیلیبریٹی ہیں، سیاستدان نہیں. سیاستدان جیل کے اندر رہ کر بھی اور جیل سے باہر بھی اچھے طریقے سے بارگیننگ کر لیتا ہے، اور انہیں سیاسی بارگیننگ کرنا نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں گے. تو لہذا ان ٹھوکروں میں اب بہت کچھ عرصہ زندگی گزارنا پڑے گی. واللہ عالم بالصواب. نگران سیٹ اپ کب تک چلے گا؟ الیکشن کمیشن نے تو 90 روز میں الیکشن کرنے سے ہاتھ اٹھا دیا. نگران سیٹ اپ کا میں نے بتا دیا نا کہ یہ ذرا پہلے تو مزہ لیجئے. جس وقت پہلا بھی میں نے ایپیسوڈ آپ سے کیا تھا نا، جی جی، تو میں نے کہا تھا کہ ابھی تو یہ مزہ لیجئے کہ جو 8 پرائم منسٹر کے ہینڈ پرنٹ لگائے جا رہے ہیں، اور پھر آگے چل کر مزہ لیجئے بتایا جائے گا کہ ان میں کون ہوگا، اور پھر آگے چل کر مزہ لیجئے بتایا جائے گا کہ کون بنے گا پرائم منسٹر. ابھی تو یہ مزہ لیجئے. ابھی پھر 2024 کی جب بات کریں گے تو پھر آگے چل کر مزہ لیجئے. وہ ان لوگوں کی طرح نہیں. فن دشت شناسی میرا عشق ہے کہ جو نہ تو دشت شناسی جانتے ہیں. بڑے حیران کن بات ہے کہ میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو ایک دشت شناس ہے، اس کے پاس ہینڈ پرنٹ ہی نہیں ہے. ہینڈ پرنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ انوار الحق کاکڑ سے ملا بھی نہیں، ان کے ہینڈ پرنٹ بھی نہیں، اور بھی وہ شخصیات جن کے ہینڈ پرنٹ ان کے پاس نہیں ہیں ان کے بارے میں باں باں کر رہے ہیں اور ان کی قسمت کا حال بیان کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے بڑی حیرانگی تھی کہ علم نجوم سے قسمت کا حال نہیں بتایا جا سکتا، علم الاعداد قسمت بتانے کا ذریعہ نہیں ہے، پھر ٹیرو کارڈ ریڈر فال ہے. بے شمار دفعہ سمجھانے کے بعد اب تو انتہا ہو گئی ان عللوں تللوں کی. اور آپ یوٹیوبرز کی قیامت والے دن جب خدا نے پوچھ لیا تو آپ ہی جواب دیں ہوں گے کہ ان لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں جن کے پاس ہینڈ پرنٹ نہیں ہے اور وہ قسمت کا حال بتا رہے ہیں. حد ہو گئی یار. اگلا سوال. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نگران سیٹ اپ میں باقی وزراء آئے ہیں، ان میں سے کسی نے آپ سے کوئی بے شمار میرے پاس سے وزراء کرام کے ہاتھ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ میرا کوئی ایک سسٹم ہے. میں ایلیٹ کلاس کا میرا مطلب خدمت گار ہوں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب جب کاکڑ صاحب نے بات کی ہے بحیثیت پرائم منسٹر، تو ان کے ساتھ کچھ 40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹک کر کے جب میرے سے بات کر رہے تھے تو اس وقت 40 لوگوں نے تو سنا نا میرا. تو یہ سارے کے سارے وہ ایلیٹ کلاس کے پاکستان کے لوگ ہیں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. تو اب ان میں 40 میں سے 30 تو میرے پاس ضرور آئیں گے. تو میرا حلقہ بات اس طرح سے ترتیب پاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ کون کتنے. آپ یہ بتائیے یا پوچھئے میرے سے کہ کتنے فیصد ہوں گے اس ملک میں راج کرنے والے یا ڈی ایم جی گروپ میں یا پولیس گروپ میں کہ جو آپ کو ملے نہیں. تو اس کی میں تعداد بتا سکتا ہوں کہ 10 15 20% ٹوٹل ہوں گے جن سے ملاقات نہیں ہوئی. ادروائز دبنگ سارے جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ان کے ساتھ ایک میرے مس کے طور پر ان کا تعلق تھا ہے، اور جب تک ہوں میں رہے گا. واللہ عالم بالصواب. ویسے پہلے آپ نے کہہ دیا کہ مزہ لیجیے اس چیز کا. خیر مزہ تو ہم لیں گے. ویسے میں اگر پوچھ لوں کہ وزیر اعظم کا کب بتائیں گے آپ؟ کون سے وزیر اعظم کا؟ ابھی تو 2 سال یہ مزہ لیجئے. اچھا، یہ میں آپ کو 2 جمع 2 4 جمع 6 6 جمع 3 اور پھر اس کے بعد 17 13ویں گھر سے نکل کر 19ویں گھر سے چلے گیا جس وقت انہوں نے نیکسٹ ٹائم میں حلف اٹھایا. وہ اندازہ کرو یار، وہ ایک اس طرح بڑا بابا سا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں حلف اٹھایا تھا جب کوئی 3 4 سال پہلے یا 2 سال پہلے پرائم منسٹری سے چلے جاتا ہے. او بابا، پرائم منسٹر تو ایک دن کے لیے بھی بنے تو پرائم منسٹر ہوتا ہے.
تو وہ جب چلے جاتا ہے تو یوں کر کے آ جاتا ہے اور آ کے بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے حلف نحس ٹائم میں اٹھایا تھا. سر آپ یوٹیوبر اور جتنے بھی اس علم و فن سے متعلق ہیں، ایک تو ان کی منگلیک سے جان چھڑوائی ہے، ایک یہ 67 سے جان چھڑوائی ہے. اب یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ٹیرو کارڈ فیلڈ میں کوئی مقدر شناسی نہیں، یہ بنیادی طور پر ٹک 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 بس تاش کھیلو والا پروگرام ہے. علم نجوم سے ذائچہ بن نہیں سکتا. فن دست شناسی سے پیشگوئی کی جا سکتی ہے، اور فن دست شناسی کا میں کوئی رشتہ دار نہیں بلکہ تمام علوم و فنون کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ علم جو ہے یہ واقعہ ہی رزلٹ اورینٹڈ ہے، اور اسی پر پھر میں نے سارا بیٹھ کے ٹوٹلی کام کیا اور نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ بنائے. واللہ عالم بالصواب. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. جانے سے پہلے ویورز کے لیے آپ کا ایک آخری میسج، جو آپ بڑا خوبصورت سا میسج دیتے ہوتے ہیں ہماری ارے میں نے کیا میسج دینا ہے، کون ہوتا ہوں میسج دینے والا، غریب مسکین فقیر، میرا سلام قبول فرمائیے. صادق ملک صاحب کا سلام قبول فرمائیے. مجھے اور صادق ملک صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.